من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد وعلى بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صلوات برحمة سورہ حمد کا یہ دعائیہ کلمہ جس کے پس منظر میں آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کر رہا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، پانے والے ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ مسلسل آپ حضرات اس آیت کے تناظر میں، اس آیت کے تحت میری کچ بچ بیانی سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ آپ کی محبتیں ہیں کہ نصف شب گزر جانے کے بعد بھی آپ کی فکر اسی طرح بیدار ہے، چہرے اسی طرح حشاش و بشاش ہیں۔ خدا سلامت رکھے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کو اور میرے بزرگوں کے اس جوان جذبے کو۔ آپ نے دیکھا کہ کتنا خوبصورت شعر ابھی ماٹ صاحب نے ہم تک پہنچایا۔ یقیناً ابھی تک کردار سامنے آتے تھے، چہرے سامنے نہیں آتے تھے، مگر سوچ سب کی وہی تھی، فکر سب کی وہی تھی، لیکن چہرے کا سامنے آنا بھی بہت ضروری تھا، اور اگر چہرہ سامنے نہ آتا تو یہ منافقانہ دور نہ جانے کہاں تک جاتا۔ چہروں کا سامنے آنا بہت ضروری ہے۔ یہ اور بات ہے مقتل ہے ثقیفہ میرا، کچھ نیر بھائی نے ایسے کہا تھا، بڑا پیارا شعر تھا کہ نو کے نیزہ پہ سفر ہے میرا، یہ اور بات ہے مقتل ہے ثقیفہ میرا۔ تو یقیناً کیریکٹر کا سامنے آنا بھی بہت ضروری ہے، چہروں کا سامنے آنا بھی بہت ضروری ہے، ورنہ لوگ چہروں پہ چہرے لگا لیتے ہیں۔ آج کل تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے۔ بس سلام ہو زینب تیری جرت کو، سلام ہو زینب تیری جرت کو، سلام ہو زینب تیرے خطبات کو، ورنہ یزید جیسے جابر و جابر بادشاہ پر آج بھی اگر کوئی لعنت کرتا ہے تو ہمارے ہی مجمع میں سے لوگ کہتے ہیں، یعنی 1400 سال کے بعد بھی کتنا خوف تھا۔ اور یزید کسی گاؤں کا پردھان نہیں تھا، یزید کسی ملک کا پردھان منتری نہیں تھا، تقریباً 80 خاصی دنیا پر اس کی حکومت تھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کی حکومت سے ٹکرانا
2 लाख मुरब्बा मील, 2 लाख मुरब्बा मील। यहाँ से 10,000 किलोमीटर है लंदन, समझ रहे हैं? करमटे लेते हैं फ्लाइट में भी। इतनी लंबी चौड़ी हुकूमत से टकराना, बस ये फातह खैबर के लाल का जिगर था। और उसके बाद भी जब वकालत करते हैं मुसलमान तो ये कह देते हैं कि साहब यजीद तो एक सवाली बनकर आया था हुसैन के दरवाजे पर, एक सवाली बनकर आया था, और इसलिए सवाली बनकर के आया था कि हुसैन सखी इब्ने सखी था। मैं कुछ कह रहा हूँ, हुसैन सखी इब्ने सखी था, इसलिए हुसैन से सवाल किया था, हुसैन से सवाल किया था। तो बेवकूफ यजीद के 2 सवाल थे, सर या बैत। अरे मैं कुछ कह रहा हूँ भाई, 2 सवाल थे ना, सर या बैत। तो सवाली को खाली हाथ कहाँ जाने दिया? हुसैन ने अपने दर के लाज तो रखी, सखावत की लाज तो रखी। हुसैन ने, उसने 1 सर मांगा था, हुसैन ने 72 सर दे दिए, हुसैन ने 72 सर दे दिए। मेरे सामने पढ़े लिखे अफराद मौजूद हैं। एक जुमला कहना चाहूँगा, तहकीकी जुमला है, तजस्सुसी जुमला है, तलाश करके जुमला लाया हूँ आपके लिए। आपने मुसलसल देखा होगा कि सर हुसैन वहाँ गया, खोली के हाथ से वहाँ गिरा और दरबार यजीद में रोने की आवाज़ आई, ये हुआ और वो हुआ। सब जगह सर हुसैन गया, सब जगह सर हुसैन गया। कोई तारीख ऐसी भी है कि जिसने ये लिखा हो कहीं हुसैन का हाथ भी गया हो? बड़ा तहकीकी जुमला कह दिया मैंने भाई, कहीं हुसैन का हाथ भी गया हो? हाथ क्यों नहीं गया? ये तो फातिमा के लाल का मौजज़ा था। अगर हाथ चला जाता तो यजीद कह देता हुसैन तो जिंदा है, मेरे हाथ पे बायत है। ला तहसबन्ना अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबिलिल्लाह, कुरान खोल के कह देता कि मेरे हाथ पे हुसैन ने बैत की है। मगर हुसैन ने कहा हर जगह हमारा सर तो जाएगा मगर हाथ कहीं नहीं जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसी एक शेर पे मास्टर साहब के चचा के कि पस मंजर के पीछे भी पस मंजर और मंजर के पीछे भी मंजर। आहा, मंजर के पीछे भी मंजर। यकीनन तो चेहरों का लाना भी जरूरी था, वरना आज तक ये कह रहा है कि साहब क्या था, 2 शहजादों की जंग थी। आप यकीन कीजिए जब मैं दुआ पढ़ रहा था तो मौजू और था, और जब बैठा तो मौजू और हो गया। भाई ये तो इजाज़त मिंबर है, इसलिए कि यकीनन मासूम ने फरमाया है कि जब तुम मिंबर पे जाते हो ज़बान तुम्हारी होती है, मफ़हूम हमारा होता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज भी मुसलमान ये कह के डाल देते हैं भाई क्या मतलब और क्या मकसद, कहाँ का मातम है, कहाँ का ताज़िया है, कहाँ की मजलिस है, कहाँ का जलसा है, कहाँ की जुलूस है, हम क्यों आपस में लड़ें? 2 शहजादों की जंग थी, एक शहजादा हार गया, एक शहजादा जीत गया। बस मुल्ला इतना बता दे हारा कौन और जीता कौन, हारा कौन और जीता कौन, कसम खुदा की पता नहीं चलता। आज के प्रधानी के इलेक्शन बता देते हैं, जब इलाके में प्रधान जीत जाता है जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी पार्टी, जिंदाबाद हमारा कैंडिडेट, जिंदाबाद हमारा कैंडिडेट, जिंदाबाद। जुलूस पर जुलूस, जुलूस पर जुलूस, जुलूस पर जुलूस, जुलूस पर जुलूस। अब इतना तो पता चला, और जो हार गए थे मत जाना, मत देखना, दरवाजा बंद करो। होता है कि नहीं? मत जाना,
مت دیکھنا دروازہ بند کرو. کا کیوں بند کرو؟ کہ ان کا جیتنے والوں کا جلوس نکل رہا ہے. اب اتنا تو پتا چل گیا جلوس وہی نکالتے ہیں جو جیت جائے. ہم نہیں کہتے مت دیکھنا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اچھا کیا ہو جائے گا؟ تو آواز آئی نکٹ ہو جائے گا. آئے ہائے یوں کہتے اس میں کیا رکھا ہے بے جان میں؟ کم سے کم اتنی تو جان ہے کہ تمہاری نسلوں کی جان نکال دیتا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. مت دیکھو یہ مت کرو وہ مت کرو یہ مت کرو. قسم خدا کی آپ کہیں گے جناب مولانا کیوں چھجو پورے والوں کو مکھن لگا رہے ہیں؟ ہر گھر پہ علم نظر آ رہا ہے اور ہم پہچان لیتے ہیں. سلام ہوتا ہے اپنائیت ہے کہ یہ مولا کا چاہنے والا ہے. یہ مولا پھر انشاءاللہ علم کے موضوع پہ کبھی پڑھوں گا. مگر یہ کہتے ہیں کہ صاحب نہ دیکھو. میں مشکل سے 5-6 سال کا رہا ہوں گا. اپنے ماموں کے یہاں گیا ہوا تھا. ان کا ایک ہی گھر ہے بس وہاں پوری بستی میں اور 200 اہل سنت ماتم کرتے ہیں. سمجھے؟ نماز کا وقت تھا, مغرب کا وقت ہونے والا تھا. نماز اذان ہونے والی تھی کہ آگے آگے الیکٹریشن تار کاٹ رہے تھے اور پیچھے پیچھے علم جا رہا تھا. مولانا نماز کی تیاری میں تھے, جلوس جا رہا تھا. جب مسجد کے سامنے تار کاٹنے کا نمبر آیا تو اس طرح مسجد تھی, سامنے بنیے کی دکان تھی, مجھے آج بھی یاد ہے, اور کرین تار کاٹنے کے لیے آ گئی. مولانا صاحب کہتے ہیں مت کاٹو, تمہیں پتہ نہیں ہے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. ارے تھوڑا سا جھکا کے نکال لے. ایک مرتبہ بنیا کھڑا ہو گیا, کہا کاٹ ڈال. ارے یہ جھکائی تو نہیں. اگر یہ جھک گیا ہوتا تو جھگڑا کیا تھا, فساد کیا تھا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. جلوس نکالتے ہیں تب ہائے ہائے, ماتم کرتے ہیں تب ماتم. آپ غور کیجئے بھائی یہ کیوں کر رہے ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں. قسم خدا کی ماتم ہم کرتے ہیں, درد ان کے ہوتا ہے. بھائی یہ بھی الگ ہے, سلسلہ تو ہے کہ ماتم یہاں ہو رہا ہے, درد وہاں ہو رہا ہے. قسم خدا کی سب سے بڑا معجزہ ہے ماتم. میرے سامنے پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھو ابھی واٹس ایپ پہ انگریز نے کیا کہا, وہ لیڈی کیا کہہ رہی ہے کہ کرونا سے بچنا چاہتے ہو تو زور زور سینے پہ مارو. دکھائے کہ نہیں؟ یو کے لیڈی نے دکھایا, جرمن والی نے دکھایا کہ ہو سکے تو جدھر ہارڈ ہے ادھر مارو تاکہ پمپنگ ہو اور تمہارا ہارٹ ڈیفینس رکھتا ہو. میں خود کہہ رہا ہوں تو یہ ہم ماتم نہیں کر رہے ہیں, یہ ثقیفہ کے جراثیم سے ڈیفینس کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد آل محمد. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں حضرات بر محمد.
کوئی نہیں ٹکرا سکتا، اس عزاداری سے کوئی بیماری نہیں ٹکرا سکتی۔ آخر میں کیا کرو گے کہ نہیں جاؤ ڈسٹینسنگ ماسک، بھئی یہی تو ہے نا، ہیں کوارنٹین کتنے دن کا؟ 14۔ ہائے ہائے، جب شارٹ ٹائم رہ گیا میرے پاس، جانا تھا مجھے باہر لندن، تو میں نے لسٹ دیکھی کہ ہو سکے کہیں 10 دن کا ہو، 1 ویک کا ہو، مگر جہاں دیکھا 14، لندن 14، جرمن 14، فرانس 14، ہالینڈ 14، انگلینڈ 14۔ میں نے ڈاکٹر وجاہت میرے دوست ان سے بات کی، میں نے کہا صاحب کیا مطلب، نہ 13 ہے نہ 14 ہے، 14 ہی کیوں ہے، نہ 13 ہے نہ 15 ہے؟ کہا ہاں 14 ہے، 14۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ 14 کا عدد ایسا ہے کہ اس کا ذکر کرو جب سامنے آ جائیں گے۔ صلوات پڑھیں بر محمد آل محمد۔ جا ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، آپ یقین کیجئے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ماتم ہو رہا ہے، آؤٹ آف انڈیا ماتم ہو رہا ہے، زنجیر کا ماتم ہو رہا ہے، مگر ایک گھر میں وہاں چوہرائے پہ اجازت نہیں ہے، چوہرائے پہ اجازت نہیں ہے۔ پولیس کی ریڈ پڑی، میں بھی موجود ہوں، پولیس کی ریڈ پڑی، جب ریڈ پڑی ان جوانوں کو پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا کہ تمہیں معلوم ہے تمہارا کتنا انشورنس ہے، تمہیں معلوم ہے کتنا انشورنس ہے؟ کہ صاحب آپ کہیں تو ہم لکھ کے دے دیں، ہم مرنے کے نہیں، اور مر بھی گئے تو کلیم نہیں لیں گے آپ سے، آپ سے ہم کلیم نہیں لیں گے۔ کہا نہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں جتنے لوگوں نے بھی ماتم کیا ہے ایمبولینس منگاؤ اور ہاسپٹلائز کر دو، ان کا علاج ہوگا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا ہاں علاج ہوگا۔ بھائی ایک ہی زنجیر ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اسی زنجیر سے وہ ماتم کر رہا ہے، اسی زنجیر سے وہ ماتم کر رہا ہے، اسی زنجیر سے وہ ماتم کر رہا ہے، اسی زنجیر سے وہ ماتم کر رہا ہے۔ ریئیکشن ہو جائے گا، پوائزن ہو جائے گا، مر جائے گا۔ کیوں؟ اس نے کہا ہر انسان کا بلڈ کا گروپ الگ الگ ہوتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے، ہر انسان کے بلڈ کا گروپ الگ ہوتا ہے، اے گروپ بی گروپ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر اے گروپ سے بی گروپ والے کا زخم ٹچ ہو جائے، خون ٹچ ہو جائے، سیپٹک ہو جائے گا، پائزن ہو جائے گا، مر جائے گا۔ مگر الحمدللہ میں یہ دیکھ رہا ہوں اس کا خون اس کے جسم پر، 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 اس کا خون اس کے جسم پر۔ مجھ سے پوچھا گیا مولانا صاحب یہ ماجرا کیا ہے؟ چچا میں نے ایک جملہ کہہ دیا، ڈاکٹر صاحب پرنس ماجرا یہ ہے کہ ہم ماتم کرنے والوں کا گروپ ایک ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ تو یہ عزیزو بتاؤ کسی کا دربار ہو حسین کے علاوہ جو جاگ رہے ہوں ہیں؟ جو جاگ رہا ہے کسی کا دربار حسین کے علاوہ؟ جا رہے ہیں، جلوس نکل رہا ہے، آؤٹ آف انڈیا ماتم ہو رہا ہے، کچھ ملا لوگ بھی ہیں، ان کی جماعت جا رہی تھی، ایک دم انہوں نے منہ موڑ لیا۔ اچھا یہاں تو کرنٹ معاملہ ہے سب، انہوں نے منہ موڑا، میں نے ان کی طرف کو دیکھا، میں نے کہاں تک موڑو گے؟ ہر موڑ پہ ہم نظر آئیں گے۔ بھائی موڑو گے کہاں تک؟ ہم موڑ پہ ہم ہر وقت موڑ پہ نظر آئیں گے۔ تو وہ انگریز لوگ کھڑے ہوتے ریسٹورینٹ کے سامنے، وہاں پمفلیٹ دیا جا رہا ہے، اس کو بھی اس کو بھی اس کو بھی اس کو بھی، انہوں نے پمفلیٹ پڑھا۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ لمحے میں سمجھ گئے، موڑا لے گئے، بعض لوگوں نے تو نوٹ لکھ کر وہیں دے گئے۔ کیا ریئیکشن ہوا، کیا ایکشن لیا؟ فوراً دے گئے۔ مگر چلتے چلتے ایک انگریز نے ایک بات کہی
کہ تم قیامت تک ان سے نہیں جیت سکتے، ان ماتم کرنے والوں سے نہیں جیت سکتے، نہیں جیت سکتے۔ ان لوگوں نے کہا کیوں نہیں جیت سکتے؟ کہا مجھے یہ بتاؤ یہ وہی گھوڑا ہے جو کربلا میں تھا؟ کہا نہیں، یہ وہی علم ہے جو عباس کے ہاتھوں میں تھا؟ کہا نہیں، نقل ہے اصل نہیں ہے۔ اچھا، وہ ایک جملہ کہتا بے وقوفو یہ سمجھو کہ جو قوم نقل سے اتنی محبت کرتی ہے وہ اصل سے کتنی محبت۔ سلوا پڑھیں بر محمد آل محمد۔ تو یہ عزیزو بتائیں کوئی تو حقیقت ہے؟ آج جو بھی متعلق ہے حسین یا حسینیت سے اسی پر اعتراض ہے، اسی پر اعتراض ہے۔ علم کیوں ہے؟ تعزیہ کیوں ہے؟ ماتم کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ اگر میں کہہ دوں سرما کیوں ہے؟ کملی کیوں ہے؟ اگر جواب علل جواب ہو چچا، بحث برائے بحث ہو۔ میں نے کہا کوئی سوال پوچھے اگر ذہن میں ہو قاعدے کا۔ اس نے کہا تم سے آپ سے بحث کون کرے مولانا، بھائی ایک سوال کا جواب دے دو۔ اگر آپ نے سوال کا جواب دے دیا تو اب تو کہہ کے چپ ہو گئے۔ میں نے کہا ماتم کرنا پڑے گا بھائی، ماتم کرنا پڑے گا۔ نہیں مولانا ایک سوال کا جواب مجھے دیجئے۔ میں نے کہا بتائیے۔ کہ مولانا بس یہ بتا دو بغیر کسی تعصب کے کہ یہ آپ خاک شفا پہ سجدہ کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا چاچا کہ میں دلیل دیتا ہوں، آپ لوگ تو بہت جانتے ہیں، ہم تو ابھی بیٹھے تھے نہ جانے کتنے نکات میں نے لے لیے۔ آدمی ہوشیار ہونا چاہیے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں غور کیجیے گا۔ بزرگ جب بولتے ہیں نا، اسی لیے تو بزرگوں نے کہا، وہ لوگوں نے کہا کہ جب بزرگ بولیں تو چھوٹے چپ ہو جاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، اب حکمت کا آبشار بہ رہا ہے۔ تو ہم لے رہے تھے وہ کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ مولانا بس ایک بات کا جواب دے دیجئے۔ میں نے کہا دو جواب دوں گا، بات ایک ہوگی، پوچھو۔ کہا مولانا یہ آپ جو یہ ٹکی پہ سجدہ کرتے ہو، ٹکی کہا اس نے، سجدہ کا تو ہم کہہ رہے ہیں، بھائی یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا وہ بتا جو سمجھ میں آیا ہو۔ تیری سمجھ میں آئے نہیں، علی کی کعبے کی ولادت سمجھ میں آئی، شب ہجرت سونا سمجھ میں آیا، چاند کا پلٹانا سمجھ میں آیا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا سمجھ میں آیا، سورج کا پلٹانا سمجھ میں آیا، کہ نہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ شب ہجرت کا سونا سمجھ میں آیا، کا سونا سمجھ میں نہیں آیا، اور احد میں ذوالفقار کا آنا سمجھ میں آیا، کہ یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو میں نے کہا بے وقوف، اہل بیت ماننے کی چیزیں سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ سلوا پڑھیں بر محمد آل محمد۔ اچھا میں آج یہ سمجھا چاچا جو نعرہ حیدری علی دونوں ہاتھ بلند کریں، صحیح معنی میں ایسی نعرہ لگانا چاہیے۔ یہ تو اب منافقت چل رہی ہے، کس کی طرف، وہ پردھان جی کی ان کی یا ان کی؟ ارے بس کیا بتائیں، یہ آ گئے تو ان کی طرف اور وہ آ گئے تو ان کی طرف، یہاں بھی کچوری وہاں بھی سموسہ، چلتا ہے کہ نہیں؟ اور چاچا پہلے کیا ہوتا تھا، میرے دادا ابا سنایا کرتے تھے کہ بیٹے ہاتھ اٹھتے تھے، میں کچھ کہہ رہا ہوں،
ہاتھ اٹھتے تھے ہم ان کی طرف، ہم ان کی طرف، ہم ان کی طرف، یعنی جو ہاتھ اٹھا رہا ہو وہ مخالفت سے پاس ہے، منافقت سے دور ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ مولانا یہ سمجھ میں نہیں آتا تو میں نے کہا بے وقوف، انہیں سمجھنے کی کوشش بھی مت کر، اتنے سمجھدار نہیں ہیں بھی آپ کہ ان کو سمجھو گے، تم تو ان کے جوتوں کی عظمت کو نہ سمجھ سکے، کائنات میں کوئی نہیں سمجھ سکا، تو کیا سمجھے گا؟ کہا نہیں نہیں مولانا بس مجھے اتنا سمجھا دیجئے۔ میں نے کہا آؤ اچھے مولوی، سیدھے سے تمہارا پالا پڑا ہے، میں تمہیں سمجھاؤں گا، بتا کیا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا مولانا یہ جو آپ خاک شفا پہ سجدہ کرتے ہو، ٹکی پہ، یہ کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا قرآن کا حکم ہے کہ پاک مٹی پر سجدہ کرو، اور تم نے تو واہ کہہ دیا، اور قائم بھائی بھی ایک دم کھل گئے۔ بات ہے پاک مٹی پر سجدہ کرو، وہ آبجیکشن کرتا ہے کہ مولانا پاک کہاں ہے، پاک کہاں ہے، پاک کہاں ہے؟ میں نے کہا خون اہل بیت شامل ہے اس میں، بھائی امام حسین کا خون، 18 بنی ہاشم کا خون، جناب علی اکبر کا خون، جناب عباس کا خون، اولاد علی کا خون، اولاد حسن کا خون۔ وہ کہتا ہے مولانا اگر ان کا خون ہے لشکر یزید کا بھی ہے، بھائی دلیل ہے کہ نہیں؟ لشکر یزید کا بھی ہے، مکس بلڈ ہے، مکس۔ اب انشاءاللہ آپ جاگیں گے۔ آج لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، اس لیے کہ بھیا تمہارا مائک، تمہاری بستی، کتنا ہی تم پڑھو، ہمارا کیا۔ پہلی مجلس سے کنٹرول کرو، پہلی مجلس سے، سمجھ رہے؟ تاکہ 11 بجے تک مجلس ختم ہو جائے، لوگوں کو جانا بھی ہے، صبح کام بھی ہے۔ اچھا مرثیہ پڑھا، بہترین مرثیہ پڑھا، میں خود مصائب ہوا، دل چاہتا تھا کہ اور پڑھیں، تو پہلی مجلس سے کنٹرول ہونا چاہیے تاکہ آخر میں، ورنہ بھیا یہ تو بالکل ایسا ہے کہ مہمان کے نام پر یہ بھی بناؤ وہ بھی بناؤ، بریانی بھی اور کوفتے بھی بنایا مہمان کے نام پر، کھا گئے گھر والے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزو، خاک شفا پا سجدہ، نہیں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں ان سے تو اور پڑھواؤں گا، کہہ کے پڑھوایا، میں کم کر دوں گا، ایسے مرثیے تو بہت کم سننے کو ملتے ہیں باخدا، اور اتنی سنجیدگی سے پڑھنے والے، یہ نہیں کہ احمد کے بھائی ہیں، میرے بھائی ہیں، نہ کوئی اشارہ ہے نہ کوئی کنایا ہے، ورنہ ایسے لگتے ہیں جنہیں تتیے چپٹ گئے پڑھنے والے کو۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ بھائی احمد بنائیے۔ اچھا غور کیا آپ نے مولانا، سجدہ، اور اس پہ سجدہ کر رہے ہو؟ بھائی جہاں اہل بیت کا خون ہے، اولاد رسول کا خون ہے، وہاں لشکر یزید کا بھی ہے، تو مکس بلڈ والا مکس، آپ اس کا احترام کر رہے ہیں، آپ اس کا سجدہ کر رہے ہیں، آپ اس پہ سجدہ کر رہے ہیں، مکس ہو گیا نا۔ بات تو پکی ہے، دلیل پکی ہے، دلیل۔ مگر جب اس نے کہا مولانا جواب چاہیے، میں نے کہا بتاؤ، کہا نہیں مجلس میں، اور جب میں ممبر پہ آنے لگا میرے کان میں کہا مولانا قرآن سے۔ بھائی انہیں تو ہر چیز قرآن سے چاہیے، ہر چیز قرآن سے چاہیے، ہر چیز قرآن سے چاہیے، اور جو قرآن جن کو چاہیے، ہر چیز قرآن سے چاہیے، قرآن کی بھی تو کچھ چاہت ہے، ہر چیز قرآن سے چاہیے، قرآن سے۔ میں نے کہا لاؤ بھائی قرآن۔ اس نے یہ سمجھا کہ اپنا قرآن، ان کے ذہن میں یہ بھی تو ہے نا، ان کا قرآن اور ہمارا قرآن بڑا تیز تھا۔ ملا قسم خدا کی پاکٹ سے قرآن نکالا، اور نکالنے کے بعد وہیں دے رہا ہے، لیجئے مولانا قرآن سے جواب دیجئے۔ میں گھبرا گیا، مگر میں نے قسم خدا کی اپنی شہزادی سکینہ کا واسطہ دیا، اے شہزادی آپ کو واسطہ اپنے بابا کی مظلومی کا، میری مدد کرو۔ ابھی میرے کمالات بھی پورے نہ ہونے پائے تھے جملے، ایک مرتبہ جواب مجھے مل گیا، بس جیسے اس نے دیا نا مجھے، میں نے قرآن لیا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، فوراً یہ ملا کہنے لگا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے کلام کو چوم رہا ہوں۔ آؤ
اور کیجیے گا، اس نے جب مجھے دیا تو ملا نے آنکھوں سے لگایا، میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ ملا کہنے لگا صاحب اللہ کا کلام ہے، کس کر رہا ہوں، بوسا کر رہا ہوں، میں چوم رہا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کے کلام کو چوم رہے ہو، احترام کر رہے ہو، جس میں شداد ہے، نمرود کا ذکر ہے، فرعون کا ذکر ہے، حامان کا ذکر ہے، سور کا ذکر ہے، کتے کا ذکر ہے، خنزیر کا ذکر ہے۔ ارے مکس کلام ہے نا، مکس کلام ہے نا، مکس کلام ہے نا، مکس۔ ایک مرتبہ آیت پڑھتا ہے، نہیں مولانا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، میری نیت کچھ اور ہے۔ میں نے کہا جو تیری نیت قرآن کے بارے میں ہے وہی ہماری نیت سجدگاہ کے بارے میں ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد آل محمد۔ تو یہ عزیزو قدم قدم پر سوال ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اگر پوچھ لے کوئی تو دلیل تو ہونا چاہیے نا۔ اور پھر تو نے یہ کیسے مان لیا کہ مکس ہو گیا؟ بھئی یہ کیسے مان لیا کہ مکس ہو گیا؟ ان کے پاس تو شراب بھی آتے سرکہ بن جائے۔ یہ ہے کوئی نجاست آ ہی نہیں سکتی، یا تو تجھے قرآن پر یقین نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہر نجاست ان سے دور ہے، ہر نجاست ان سے دور ہے، ہر نجاست ان سے دور ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کتنی دور ہے، کتنی دور ہے، کتنی دور ہے۔ آپ لوگوں کو بڑا احساس ہوتا ہے، ہم تو بلاتے ہیں مجلسوں میں آتے ہی نہیں ہیں، ہم تو بلاتے ہیں مجلسوں میں آتے ہی نہیں ہیں، ہم تو گھر دعوت دینے جاتے ہیں مجلسوں میں آتے ہی نہیں ہیں۔ ارے وہ آئیں گے نہیں، کبھی نہیں آئیں گے، اس لیے کہ حصار آیا تطہیر نہیں آنے دیتے۔ صلوات پڑھیں پر محمد آل محمد۔ یہاں پر ٹرانسفر آف روح اور جسم بھی ہے بقول مولانا القمی بحوالہ اشرف علی خان۔ اچھا اس پہ کل ہو جائے گی انشاءاللہ یقیناً۔ تو چین نہیں ہے، بے چین ہے۔ اب جاگ آپ رہے ہیں، بے چینی وہاں ہو رہی ہے۔ اس قوم کا صدقہ ہے جو قرآن کی آیتیں نہیں چرائی جا رہی۔ میں نے ایک دن اور کہا تھا کہ جس گھر میں لوگ جاگ رہے ہوں نا وہاں چوری نہیں ہوتی، چوریاں وہیں ہوتی ہیں جہاں لوگ خراٹوں سے سو رہے ہوتے ہیں۔ بھائی سلمان رشدی نے چوری کرنا چاہی تھی، شریعت کا چوکیدار جاگ رہا تھا، خمینی نے آواز دی خبردار تو واجب القتل ہے۔ تو الحمدللہ ہم لوگ جاگ رہے ہیں اور جاگتے رہیے، یہی جاگنا صراط مستقیم ہے، یہی تذکرہ صراط مستقیم ہے، انہی سے محبت صراط مستقیم ہے۔ اور اگر محبت یہاں تک نہیں آئی تو پھر سمجھو صراط مستقیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے گزارش کی ہے کہ ہر عمل جو آپ کو کار خیر سے قریب لائے وہی صراط مستقیم ہے، اور اس عمل کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے کرنا۔ پیسہ کمانا بہت آسان ہے، اس کو سیف رکھنا بہت مشکل ہے۔ آپ یقین، اسی طرح اعمال کرنا بہت آسان ہے، اعمال کو شیطان سے محفوظ رکھنا بہت مشکل ہے۔ کب کہاں سے مس گائیڈ کر دے اور لے جائے، یہ اس کا اپنا فن ہے۔ اور میں نے بتایا کہ شیطان حلیے بدل بدل کے آتا ہے، تو لہٰذا اپنی مجلسوں میں ہوشیار رہیے، اپنی مسجدوں میں ہوشیار رہیے، چہرے دیکھتے رہیے، ذکر علی کرتے رہیے۔ میں نے بتایا تھا کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی ڈین ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب رہی اس کی بات کہ زمانہ سمجھے گا ہی نہیں،
ان کی اہمیت کو جانے گا ہی نہیں. قسم خدا کی ہم جب ذکر علی سمجھاتے ہیں تو لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا, اور ہم 1400 سال سے سمجھا رہے ہیں اور ہم نہیں سمجھا رہے. سمجھیں گے کیسے؟ رسول نے سمجھانا چاہا نہ سمجھے تو پھر ہم سے کیسے سمجھیں گے؟ اور جب نہیں سمجھتے تو خدا تمہیں سمجھے. بھائی آخر میں یہی کہنا پڑے گا, خدا سمجھے. مگر قسم خدا کی میں سمجھاؤں کہ ان کا مرتبہ کیا ہے, ان کا درجہ کیا ہے. ہمارے لوگ بھی کہہ دیتے ہیں ہم علی کو سمجھتے ہیں, ہم شہزادی کی عظمت کو سمجھتے ہیں, ہم حسنین کی عظمت کو سمجھتے ہیں. کیا خاک سمجھیں گے؟ سمجھاؤں, بس آخری کلام میں سمجھاؤں عظمت کیا ہے. علی کو سمجھتے ہیں. مولا علی جنگ تبوک کی واپسی پر اپنے ٹوٹے ہوئے جوتے ٹاک رہے ہیں, ٹوٹے ہوئے جوتے ٹاک رہے ہیں, ٹوٹے ہوئے. جناب صحابی نے ان کے جناب ابن عباس نے دیکھا, مفسر قرآن بھی ہیں, کہا علی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا دیکھ نہیں رہے کیا کر رہے ہیں, مجھے بھی تو سانس چاہیے نا تھوڑا سا. اپنے ٹوٹے ہوئے جوتے ٹاک رہے ہیں. کہا مولا ان میں تو اب ٹانکا لگانے کی بھی گنجائش نہیں ہے, پھر کیا کریں؟ کہا مولا پھینک دیا جائے. ایک مرتبہ خالق نہج بلاغہ نے ابن عباس کے چہرے کو دیکھ کے کہا ابن عباس ابھی تو تمہیں ہمارے ٹوٹے ہوئے جوتوں کی بھی معرفت نہیں. وہ لوگ سنے جو کہتے ہیں ہمیں بڑی معرفت ہے علی کی. ابن عباس ابھی تو تمہیں ہمارے ٹوٹے ہوئے جوتوں کی بھی معرفت نہیں. کہا مولا کیا مطلب؟ کہا ابن عباس تم نے کہا نہ پھینک دیے جائیں. بھائی ٹوٹے ہوئے جوتے تو آپ بھی نہیں پھینکتے, محرم میں کام آ جائیں گے. ہاں جب ٹوٹ جانا بالکل ارے سنگوا کے رکھ دو, محرم میں کام آ جائیں گے. آپ بھی نہیں پھینکتے. ٹوٹے ہوئے جوتے کسا بھی نہیں کوئی نہیں لے جائے گا. ابن عباس ابھی تو تمہیں ہمارے ٹوٹے ہوئے جوتوں کی بھی معرفت نہیں. کا کیا مطلب مولانا؟ ایک مرتبہ خالق نہج بلاغہ کہتا ہے ابن عباس یہ ٹوٹے ہوئے جوتے تمہاری تخت حکومت سے بہتر. جاگو میرے جوانوں, عجیب جملہ میں نے کہا اور کہنے جا رہا ہوں, تمہارے تخت حکومت سے بہتر. کا مولا کیسے؟ کہ ابن عباس سنو, وہ تخت حکومت ہے جس پہ کبھی حق کے قدم, کبھی باطل کے قدم, کبھی باطل کے قدم, کبھی حق کے قدم, کبھی حق کے قدم, کبھی باطل کے قدم, کبھی باطل کے قدم, کبھی حق کے قدم. مگر یہ علی کے ٹوٹی ہوئی جوتیاں ہیں جس پہ ہمیشہ حق کے قدم رہے, باطل کے نہ آ سکے. سلوا پڑھیں بر محمد آل محمد. تو یہ عزیزو ابھی تو ہمیں ٹوٹے ہوئے جوتوں کی معرفت نہیں. یہ کہہ کے گنہگار نہ بنیے کہ ہم مولا علی کو مانتے ہیں, ہم مولا علی کو چاہتے ہیں. بہت دن ہو گئے نہیں, ابھی ہمیں کوئی بھی جوتیوں کی گرد کا بھی پتہ نہیں ہے. اگر ان جوتیوں کی گرد مل جائے تو سلمان بنتا ہے, ابو ذر بنتا ہے, مقداد بنتا ہے. یہ کہنا کچھ یہی بہت کافی ہے کہ ہمیں ان کا تذکرہ کرنے کو مل گیا, ہمیں ان کا ذکر سننے کو مل گیا. اے ابن عباس ابھی تو تمہیں ہمارے ٹوٹی ہوئی جوتیوں کی بھی معرفت نہیں ہے. اور یقیناً بھائی جوتیوں کا تذکرہ تو قرآن میں بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کہ جناب موسیٰ جب کوہ طور پر جانے لگے تو آواز آئی اے موسیٰ یہ وادی مقدس ہے, جوتے اتار کر کے آؤ. قرآن ہے کہ نہیں؟ اے موسیٰ یہ پاکیزہ وادی ہے,
جوتیاں اتار کر کے آؤ. موسیٰ نے جوتیاں اتار دی، اور جب اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا، ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، جاگیں گے آپ؟ شب معراج، آجا میرے قریب، اور قریبا اور قریبا اور قریبا. رسول نے دیکھا جوتیاں بھی ہیں. ارے میرے حبیب، جو تو سمے چلا، جو تو سمے چلا. ایک جملہ کہوں گا ماسٹر صاحب، آپ انشاءاللہ سب بیدار ہو جائیں گے. جو تو سمے چلا. اے پالنے والے، یہ تیری دوہری پالیسی کیوں ہے؟ موسیٰ بھی تیرا نبی، محمد بھی تیرا نبی، اسے کہہ رہا ہے جوتی اتار کر کے آ. اس کی انسلٹ کر دی. انہیں کہہ رہا ہے جوتیوں سمیدا، کہ تجھے معلوم نہیں ہے اپنے خطابت کے جوش میں نہ جانے کیا کیا کہہ رہا ہے. تجھے کیا معلوم میں نے آج محمد کو جوتیوں سمیت کیوں بلایا؟ موسیٰ کو کوئی نہیں کہے گا کہ موسیٰ ہمارے جیسا، یا ہم موسیٰ کے جیسا، موسیٰ ہمارے جیسا، موسیٰ ہمارے جیسا، موسیٰ ہمارے جیسا، مگر میرا حبیب کا مقابلہ کرے گا. ایرا غیرا نتو غیرا جمع نلو پنجو، سارے کہیں گے نبی ہمارے کے جیسا، نبی ہمارے جیسا، نبی ہمارے جیسا، نبی ہمارے برابر، نبی ہمارے برابر، نبی ہمارے برابر. آج میں اپنے حبیب کی جوتیوں کو بلند کر کے یہ بتا رہا ہوں، پہلے میرے حبیب کی جوتیوں کی برابر تو آ جا. صلوات پڑھیں بر محمد آل محمد. اچھا، میرے ساتھ کہیں نہ کہیں ٹریجڈی ہو جاتی ہے. ایک صاحب بیچارے جوتے پہن کے جا رہے تھے، میرے ایک دوست ہیں، بڑا اچھا لگ رہا تھا مجھے، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے ٹائٹ ہے شاید یہ جوتا، بیچارہ ہر قدم پہ عجیب سا منہ بنا رہا تھا. اب میں نے اس کو روک کیا کہتے ہیں بھائی کہاں سے لائے ہو، کتنے کے لائے؟ اس نے کہا بازار سے لائے ہوں. تو میں نے کہا کون سے بازار سے لائے ہو؟ بہت سے غصہ آ گیا، کہنے لگے پیڑ پہ لٹک رہے تھے. تو میں نے کہا پک نہیں دیتا. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. جوتیوں کے برابر آئے میرے حبیب کی جوتیاں اتنی بلند، تم مقابلہ کر رہے ہو میرے حبیب کا. تو پہلے جوتوں کی عظمت سمجھو. بھائی جوتے کیا ہیں؟ پیروں کے تو نیچے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بزرگ کہتے بھی ہیں کہ پیر کا جوتا پیر میں اچھا لگتا ہے. اسے سر کی ٹوپی نہ بناؤ، تو پیر کا جوتا پیر میں اچھا لگتا ہے. تو جوتے کی حیثیت یہ ہے، اس کی حقیقت یہ ہے، اس کی اوقات یہ ہے کہ وہ پیروں کے نیچے رہتا ہے. تو جو پیروں کے نیچے رہتا ہے، جب تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو جو دوش پہ رہتے ہو، سلوا پڑھیں بر محمد آل محمد. تو یہ عزیزو، ہم تو گردے پاں ہو جائیں اس سے پڑھ کر، اور ہماری معراج کیا ہوگی؟ ہم اس فرش کی گرد بن جائیں، اس سے بڑھ کر ہم زینت نہیں بنتے. بڑا اچھا شعر کہا کسی سنی شاعر نے، وہ کہتا ہے میں مر جاؤں تو کفن مت دینا، نہ میرے جنازے کے لیے لڑنا، تم مجھے روکتے نہ امام باڑے میں جانے سے، مجھے اسی فرش میں لپیٹ کے دفنا دینا. کتنا عظیم اس کا ماشاءاللہ عقیدہ ہے. تو عزیزو، یہ کہنا کہ بہت ہو چکا، کچھ نہیں ہوا. 100 سال تک 70,000 ممبروں پر معاذ اللہ مولا کو برا بھلا کہا جاتا تھا. برا بھلا تو میں نے ترجمہ کر دیا ہے. اور آج جب ہم اپنے امام باڑوں میں، اپنے گھروں میں مولا کی ولایت کا ذکر کرتے ہیں، مولا کی فضیلت کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں اس میں کیا رکھا ہے؟ اور پھر رکھا قائم ہے. بھائی پھر رکھا قائم ہے، مجھے بتاؤ وہاں یہ رکھا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا شاید کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. تو خدا سلامت رکھے آپ کو اور آپ کے جذبے کو. یقیناً 12 بجے ہیں،
اور آپ اسی طرح بیدار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس موڈ میں بھی ہیں کہ اگر میں 1 گھنٹے اور پڑھوں تو آپ ایسے بیٹھے رہیں گے ہیں؟ تو خدا آپ کو سلامت رکھے، کل کے لیے بھی کچھ نہ کچھ باقی رہنا چاہیے، اس لیے کہ میں کہوں کہ تشنگی باقی رہے تو یہ تشنگی تو کوثر ہی پہ پورا ہوگی، جب ساقی کوثر خطبہ دے رہا ہوگا، ساقی کوثر جام دے رہا ہوگا، آپ غور کیجئے گا، تو خدا سلامت رکھے۔ مگر ہاں عزیزو، جنت البقیع سے ایک ماں بھی آئی ہے، کچھ لینے کے لیے اور آپ کو دعائیں دینے کے لیے، آنسو لینے کے لیے۔ لاؤ میرے لال پہ رونے والوں، میں تمہارے لیے اس رومال کا تحفہ لائی ہوں۔ آپ اس سے پہلے بھی مجلس میں بھرپور رو چکے ہیں، میں بھی سن رہا تھا مذاہب، اور میں نے نام حسین لیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کتنا مظلوم ہے میرا مولا حسین، کتنا بے کس ہے میرا مولا حسین۔ آپ تو اپنے وطن میں فرش مخمل پر بیٹھے ہیں، مگر نہ جانے زینب سکینہ کو لیے کس موڑ پہ کھڑی ہوگی۔ معلوم نہیں دربار میں ہے کہ بازار میں ہے۔ مسلسل جناب سکینہ کے مصائب ہو رہے ہیں، اور قیامت بھی ہو گئی، اور ہو جائے تو میری شہزادی پہ جو ظلم ہوئے ہیں وہ بیان نہیں ہو سکتے۔ اللہ اللہ، وہ بچی جو باپ کے سینے پہ سوتی تھی، جسے باپ کے سینے پہ سوئے بغیر نیند نہ آتی تھی، آپ کو معلوم ہے شمر نے کب خیموں میں آگ لگائی ہے؟ کہ جب جناب سکینہ کربلا میں خاک جمع کر رہی تھی، کاہے کے لیے کہ میں اپنے بابا کو تیمم کے لیے خاک دیتی تھی۔ آ جاؤ بابا، سورج چھپ گیا، بابا تیمم کرو، آ جاؤ میرے غریب بابا، آ جاؤ میرا مظلوم بابا۔ ہاں عزیزو، آج آپ کو کتنی امید ہے، ذرا پریشانی ہوئی آپ مولا عباس کو بلاتے ہیں، مولا مدد کرو، ذرا پریشانی ہوئی مولا علی کو نجف سے آواز دیتے ہیں، مولا مدد کرو، تو کیا زینب کو امید نہ ہوگی؟ ام کلثوم کو امید نہ ہوگی؟ میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ جب مولا علی کا آخری وقت تھا اور جناب زینب کے زانوں پر باپ کا سر تھا، تو ایک مرتبہ مولا نے وصیت بھی کر دی، اور تاریخ کہتی ہے سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دے دیا، اور اس کے بعد جب روح چاہتی تھی کہ پرواز کرے، ایک مرتبہ جناب زینب نے ارے باپ کے رخسار پہ رخسار رکھ کے کہا، بابا اے میرے غریب بابا، اے میرے مظلوم بابا، بابا تم نے مجھے اکثر کربلا کی داستان سنائی ہے بابا، کہ بابا میں کربلا میں جاؤں گی بابا، بابا میرے بھائی مارے جائیں گے بابا، اے بابا گودیاں خالی ہو جائیں گی بابا، ردائیں چھن جائیں گی بابا، اے میرے بابا میں تیری بیٹی ہوں، ہر مقام پر میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں گی، مگر میرے بابا میں گھبراؤں گی نہیں، مگر بابا ایک وعدہ کر لو، اگر کبھی گھبرا گئی اے بابا ایک وعدہ کر لو، اگر زینب کبھی گھبرا گئی، اے میرے بابا جانا میرے بابا، دیر مت لگانا میرے بابا۔ زینب کو سینے سے لگایا، اے میرے لاڈلی زینب، تو نے یہ کیسے سوچ لیا میری زینب پردیس میں پکارے اور بابا نہ آئے؟ لو عزیز و باپ اور بیٹی کا وعدہ ہو گیا، میں مصائب تمام کر رہا ہوں، آج لمبے مصائب نہیں پڑھنے ہیں، باپ اور بیٹی کا وعدہ ہو گیا،
لو کربلا میں زینب آ گئی، 7 محرم سے پانی بند ہو گیا، خیموں میں التش کی صدائیں بلند ہونے لگی، 10 محرم آ گئی، ارے اجازت پا کے واپس جانے لگے، اجازت ملنے لگی، لاشیں آنے لگے، حسین کبھی قاسم کا لاشا لائے، کبھی اونا محمد کا لاشا لائے، کبھی بیٹھ بیٹھ کے اکبر کا لاشا لائے، کبھی ننھے اصغر کا لاشا پشت خیمہ پہ دفنا دیا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے، باننے والی نوازوں پر رحمت نازل فرما، یہ تیرے مطلوب حسین کے عزادار ہیں۔ مگر زینب نے اون محمد کی لاشوں کے درمیان سجدہ شکر کیا ہے، مگر زینب نے باپ کو نہ پکارا، ہمت سے کام لیتی رہی اور قیامت آ گئی۔ حسین اجازت لے کے چلے گئے، فاطمہ کی بیٹی دلہ زینب یہاں پہ آ گئی، ارے پہلو میں سکینہ کھڑی ہے، سامنے حسین نرغے میں گر گیا، اب تو بابا کو پکارو۔ ارے کوئی گرد مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا، شہزادی اب تو باپ کو آواز دے لو، مگر میں نے کسی روایت میں نہیں پڑھا کہ جناب زینب نے باپ کو پکارا ہو۔ اے شہزادی خیمے جلنے لگے، چادریں چھننے لگی، تماچے لگنے لگے، گوشوارے چھلنے لگے، سکینہ کے دامن میں آگ لگ گئی۔ اب تو باپ کو پکارو، اب بھی مولا علی کو نہ پکارا، مگر تاریخ کہتی ہے کہ جب خیمے جل گئے اور آپ کی شہزادی زینب نے جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر ایک ایک بی بی کو بٹھا دیا، ایک ایک بی بی کو بٹھا دیا، ام کلثوم موجود ہیں، ام رباب موجود ہیں، ام فروہ موجود ہے، رقیہ موجود ہے، مگر جناب زینب نے دیکھا کہیں سکینہ نہیں ہے۔ ارے حسین کی یتیمہ کہیں نظر نہیں آتی، آواز دی ام کلثوم، ارے بھیا کی امانت کھو گئی، ہائے رات کا سناٹا۔ شہزادی دعائیں دے رہی ہوں گی، رونے والوں تم سلامت رہو، گھٹ گھٹ کے مر گئی حسین کی یتیمہ مگر رو نہ سکی۔ جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ سب کو بیٹھا دیا۔ ایک مرتبہ جناب کلثوم سے کہا کہ بہن کلثوم کہیں بھیا کی امانت نظر نہیں آتی، تاریخ کہتی چلو بہن تلاش کیا جائے، میں ایک وعدہ پڑھ رہا ہوں مولا علی کا، بہن تلاش کیا جائے۔ آگے آگے جناب زینب، پیچھے پیچھے جناب کلثوم آواز دے رہی ہیں، کربلا کے دشت میں آواز گونج رہی ہے، اینا اینا سکینہ، اینا اینا سکینہ، اینا اینا سکینہ، کہاں ہو بیٹی سکینہ، اے میری لاڈلی سکینہ۔ اور آواز دیتے دیتے ہمتوں کو سمیٹا، اب زینب اس مقام پر آ گئی جہاں علی اکبر کا لاشا ہے، جہاں قاسم کا لاشا ہے، جہاں اونا محمد کے لاشے ہیں، آواز دے رہی ہے ارے سونے والوں تمہاری پھوپھی زینب آ گئے، میرے قاسم، ارے سکینہ تو نہیں آئی، کبھی اکبر کو آواز دی، اور اس کے بعد جب جناب زینب کو نہ ملی، فراز کا رخ کیا، آواز دی بھیا ابا، او میرے غازی، کئی طرح پہ سکینہ تو نہیں آئی، لاشیں تڑپ رہے تھے، عجیب مقتل کا منظر تھا۔ اب جناب زینب آواز دے رہی ہیں، آواز دیتے دیتے اس نشیب کی طرف بڑھی، کون سا نشیب، ہر ایک نشیب کی طرف بڑھی، آواز دی بھیا حسین، او میرے واجائے حسین، او اماں کی امانت حسین، او بھیا حسین کہیں سکینہ تو نہیں آئی، آواز آئی زینب، آہستہ بولو زینب، میرے سینے پہ سکینہ سوئی ہے۔ خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے،
بہنوں آپ کی گودیوں کو آباد رکھے. زینب آہستہ بولو. سکینہ ابھی سینے پہ سوئی ہے. جناب زینب نے نشیب کی طرف بڑھی. جانے کے بعد کیا دیکھا؟ ایک لاشے بے سر سے جناب سکینہ لپٹی ہوئی ہے اور بیان کر رہی ہے بابا اے میرے بابا اے میرے بابا اے میرے بابا خیمے جل گئے بابا ردائیں چھن گئی بابا تازیانے پڑے بابا اے میرے بابا جو تم نے عید کے دن گوشوارے پہنائے تھے بابا اے بابا دیکھو خون بہ رہا ہے اے بابا کرتا جلا ہے بابا میں نہ جاؤں گی بابا. جناب زینب نے بازو ہلایا. ارے سکینہ بیٹی رات کا سناٹا یہ کس کے لاشے سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہے. آواز دی پھوپھی اماں میرے بابا میرے بابا. کہا سکینہ تو نے کیسے پہچانا؟ اے میری بچی لاش کی تو دو چیزوں سے پہچان ہوتی ہے یا تو سر موجود ہو یا لباس موجود ہو. اے بیٹی اس لاش کا تو نہ سر ہے نہ لباس ہے. آواز دی پھوپھی اماں مگر میرا بابا ہے. اے سکینہ کیسے پہچانا؟ کہ پھوپھی اماں جب خیام جلنے لگے میرے ظالم نے تماچے مارے گوشوارے چھینے دامن میں آگ لگ گئی. اے پھوپھی اماں میں مقتل کی طرف بڑھی. میں نے آواز دی بابا اے بابا اے بابا اے بابا مجھے آواز دے لو بابا بابا آواز دے لو شبر کے تماچوں سے بچا لو. اے پھوپھی اماں جب اس نشیب کی طرف آئے ایک آواز آئی الیہ الیہ یا بلیہ. میں اور قریب آئی. پھوپھی اماں ارے تو ہاتھ بلند ہو گئے. میں جاب کے باپ کے سینے سے لپٹ گئی. مجھے نیند آ گئی. پھوپھی اماں یہی میرے بابا کا لاشا. خدا کسی غم میں نہ رلائے. پالنے والے آپ کی گودیوں کو سلامت رکھے آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. سکینہ کے جلے ہوئے دامن کا واسطہ ان کے بہتے ہوئے لہو کا واسطہ زینب جناب سکینہ کو لے آئیں اور اس کے بعد میں جلے ہوئے خیموں کی راک پر بیٹھا دیا. تمام بیوی آ گئی. دیکھا کہ سب موجود ہیں. رباب بیٹھی ہیں ام فروہ بیٹھی ہیں ایک ایک بیوی بیٹھی ہے. تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے جناب رباب کے چہرے کو دیکھا کبھی کلثوم کے چہرے کو دیکھا. ایک مرتبہ زینب قریب آئی. آنے کے بعد کہا بہن کلثوم گھبراؤ نہیں. ہاں ہاں مجھے معلوم ہے اب حسین نہیں ہے مگر زینب حسین ہے. عباس نہیں ہے مگر زینب عباس ہے. علی اکبر نہیں ہے لیلا مگر زینب علی اکبر ہے. یہ کہہ کے ٹوٹا ہوا نیزہ لیا. میں تمہاری حفاظت کروں گی. لو عزیزو جس منزل میں میں لانا چاہتا تھا میں لے آیا. ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے جلے ہوئے خیموں کی راک پر چاروں طرف پھرنا شروع کیا. چاروں طرف پھرنا شروع کیا. دیکھا کیا دیکھا کہ ایک سوار چلا رہا ہے. ایک سوار چلا رہا ہے. زینب اور آگے بڑھی. آنے والے تو کون ہے؟ ٹھہر جا میری یتیمہ بھی سوئی ہے. ارے بیویاں ڈر جائیں گی. آنے والے ٹھہر جاؤ. اگر تجھے لوٹنا ہے دل کے اجالے میں آگے لوٹ لینا. ہمارے پاس کچھ باقی نہیں ہے. مگر آنے والا اور قریب آیا. زینب اور آگے بڑھی. آنے والا اور قریب آیا. زینب اور آگے بڑھی. تجھے تیرے حق کی قسم ٹھہر جا آگے نہ بڑھنا. آنے والا اور قریب آیا. زینب نے کہا اچھا ارے تو مجھے لاوارث سمجھتا ہے؟ تجھے معلوم نہیں ہے میں عباس کی بہن. تجھے شاید معلوم نہیں ہے میں علی کی بیٹے. آنے والا اور قریب آیا. زینب نے کہا اچھا ٹھہر جا مگر آنے والا اور قریب آیا. ایک مرتبہ زینب نے کہا میں نے لاشیں اٹھائے بابا کو نہ پکارا. بچوں کی لاشوں کے درمیان سجدہ شکر کیا بابا کو نہ پکارا. میرے سامنے میرا ماں جایا ذبح ہو گیا بابا کو نہ پکارا. فرات کا پانی نیزے اچھلنے لگا بابا کو نہ پکارا. خیام جلنے لگے
بابا کو نہ پکارا، ارے خیام جلنے لگے، بابا کو نہ پکارا، ردائیں چھننے لگی، بابا کو نہ پکارا، ارے مان جا ورنہ میں اپنے بابا کو آواز دے دوں گی۔ آنے والا اور قریب آیا، بس زینب نے ایک مرتبہ نجف کا رخ کر کے کہا بابا آ جاؤ بابا، یہ مجھے لاواری سمجھ رہا ہے۔ آنے والا قریب آیا، زینب آگے بڑھے، لجا میں فرس باندھ ڈالا، ایک مرتبہ سوار اترا، نقاب ہٹائی، زینب نے چہرہ دیکھا، اب آئے بابا، ارے جب گھر لٹ گیا، اکبر بار آ گیا، حسین پامال ہو گیا، ردائیں چھن گئی، بے ردا سر کو اپنی باہوں سے ڈال